آج قائد صاحب نے کہا تھا کہ چوتھے کلمے پر خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. کلام شروع کرنے سے پہلے میں ایک گیت گاؤں گا جو کہ جس میں ساری اس کی تصویر کھینچی ہے جو ہم نے کلام پیش کرنا ہے. آواز کی طرف نہیں جانا، آواز اچھی نہ ہو تو یہ نہیں برا نہیں بنانا، لیکن گیت کے الفاظ کو دیکھ. کوہ کلوری کو مسیح جا رہا ہے، کوہ کلوری کو مسیح جا رہا ہے، وہ میرے کیے کی سزا پا رہا ہے، کوہ کلوری کو مسیح جا رہا ہے. نہیں ہے بدن اور بھاری صلیب ہے، نہیں ہے بدن اور بھاری صلیب ہے، مریم کے بیٹے کی حالت عجیب ہے، مریم کے بیٹے کی حالت عجیب ہے. صبر کا سبق ہم کو سکھلا رہا ہے، صبر کا سبق ہم کو سکھلا رہا ہے، وہ میرے کیے کی سزا پا رہا ہے، کوہ کلوری کو مسیح جا رہا ہے. نہ ٹالا پیالہ نہ بدلا رضا کو، نہ ٹالا پیالہ نہ بدلا رضا کو، ہوا وہی منظور جو تھا خدا کو، ہوا وہی منظور جو تھا خدا کو، وہ اپنے ہی بیٹے کو تڑپا رہا ہے، وہ اپنے ہی بیٹے کو تڑپا رہا ہے، وہ میرے کیے کی سزا پا رہا ہے، کوہ کلوری کو مسیح جا رہا ہے. شکر جانتے ہیں تو مسیح کے دکھوں کے بابت ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے جتنے دکھ سہے ہمارے لیے سہے. تو مسیح جب صلیب پہ مصلوب تھا تو اس وقت جو کچھ اس نے کہا ان کو کلمات کا درجہ دیا گیا ہے. 7 کلمات ہیں، تو آج ہم چوتھا کلمہ دیکھیں گے
मत्ती 27 बाब 46 आयत, मत्ती की अंजील 27 बाब 46 आयत। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एली एली लमा शबक्तनी, ये मैं तो इतना जानता नहीं, मैं ऐसे को मैं बड़ा कोई आलम इस जुबान का, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है कि ये एली एली इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है, क्योंकि उस ज़माने में इब्रानी और जो मसीह के अपने एरिए की ज़ुबान थी वो थी अरामी। तो इब्रानी और ये अरामी ज़ुबान का मजमुआ है। एली एली जो है ये इब्रानी ज़ुबान है, जिसका मतलब है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। और लमा शबक्तनी का मतलब ये अरामी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरामी का, कि ऐ तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे अक्सर हम कहते हैं टाइम क्यों है, अब टाइम तो इंग्लिश का लफ्ज़ है और क्यों है पंजाबी का लफ्ज़ है, तो ऐसे ये भी दो ज़ुबानें मिक्स हुई। और अक्सर हम दो ज़ुबानें मिक्स करके बोलते हैं, तो क्योंकि वहाँ इब्रानी भी बोली जाती थी और अरामी भी, तो मसीह का जो अपना टाउन था वहाँ अरामी ज़ुबान बोलते थे। तो एली एली लमा शबक्तनी, कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे पहले हम देखते हैं कि मसीह पकड़े जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी नाम एक जगह में गया और दुआ करने के लिए, और वहां पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। अभी आपने देखा, मैंने गीत में भी ये बताया था कि नहीफ है बदन और भारी शरीफ है। तो ये उससे पहले उसकी सारी सिचुएशन जो है वो हम बता रहे हैं कि दोनों बेटों के साथ, जब्दी के दोनों बेटों के साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा, और उसने उनसे कहा कि मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई। हालांकि वो सलीब पे नहीं लटका था उस वक्त, लेकिन उससे पहले ही वो कह रहे हैं कि मुझे मरने की नौबत पहुंच चुकी है। और फिर उन्हें वही ठहराकर खुद आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटाया जाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मसीह कितनी जानकारी की हालत में था कि वो बाप से कहता है कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। जैसा मैं चाहता हूं नहीं, जैसा तू चाहता है। और फिर दोबारा उसने यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर वही बात कहकर तीसरी बार उसने दुआ की। फिर यीशु पकड़ा जाता है और पकड़ने वाले उसको कैफा नाम एक सरदार के पास, सरदार कायन के पास ले जाते हैं, जहां फकीह और बुजुर्ग जमा थे। अगले रोज सब सरदार कायनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डाले, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाला किया। पिलातुस ने यहूदियों के डर से, हालांकि पिलातुस को उसके अंदर कोई ऐसा गुनाह नजर नहीं आया, कोई उसका जुर्म नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी वो यहूदियों से डर गया और उसने बरअब्बा को छोड़ दिया जो कि डाकू था, और यीशु को कोड़े लगवाकर लोगों के हवाला कर दिया, क्योंकि प्रेशर बहुत था लोगों का, यहूदियों का। वो कह रहे थे इसको सलीब दे,
تو اس نے کہا بھی, اگر ساری سٹوری اس نے نہیں پڑھی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں بائبل میں, کہ وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور وہ کہتا بھی کہ مجھ پہ اس کا خون نہیں ہے, تم پہ ہی ہو جو تم اس کو پکڑ کے لے کے آئے ہو. اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا. کرمزی چوگا پہنایا. کسی کوئی بتا سکتا ہے کرمزی چوگے کی کیا اہمیت تھی؟ خون کو ظاہر کرنا. گناہ. کلام میں پڑھا آپ نے کہ جو کہ گو کہ تمہارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو بھی وہ دھل جائیں. تو اس کو کرمزی چوگا پہنایا, یعنی گناہوں سے بھرا چوگا. ہمارے سارے گناہ اس کے اوپر تھے. اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگا. اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوگا کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے. اب یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ جب وہ گتسمنی میں دعا کرنے کے لیے گیا تو اس وقت جان کرنے کی حالت میں کیوں تھا؟ اس وقت تو بھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اس وقت جان کرنے کی حالت میں کیوں تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں بہت غمگین ہوں, میں جان کرنے کی حالت میں ہوں. کیونکہ اس کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے. اس کو پتا چل رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے. تو وہ اس کو دیکھ کے تو وہ غمگین اور جان کرنے کی حالت میں مرنے کے قریب اس کی نوبت آ چکی تھی. اللہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوں. وہ شاگردوں کے ساتھ فسح کھانے کے بعد گیتسمنی باغ میں آتا ہے. لیکن وہ اس سے پہلے جب دعا کرتا ہے تو وہ اس سارے نقشے کو جو میں نے یہ بتایا اس سارے نقشے کو وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے. مصلوب کرنے کو لے کے اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی اور انہوں نے اسے مصلوب کیا. 2 ڈاکو بھی اس کے ساتھ ہی مصلوب ہوئے, ایک دانے اور ایک بائیں. اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے رہے یہاں تک کہ ڈاکو جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے اس پر لان تان کرتے تھے. یہ سب چیزیں مسیح کو ویژولائز کر رہا تھا مسیح کہ یہ سب میرے ساتھ ہونا ہے. تو وہ اس تمام کو سوچ کے تو وہ جانکاری کی حالت میں تھا. اس وقت بے قرار تھا, غمگین تھا. اب اگر دیکھا جائے تو جتنا کچھ خدا کے بیٹے کے ساتھ ہوا وہ ناقابل برداشت تھا. کسی بھی شخص کے ساتھ ہو تو اتنی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن خدا کے بیٹے نے سب کچھ برداشت کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, باپ کی مرضی کو پورا کر. وہ یہ جانتا تھا کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے اور باپ کی طرف سے اسے برداشت کی قوت بھی ملی تھی. اور اب اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کی جان نکلنے کو ہے. جب وہ شریف پہ لٹکا ہوا تھا تو اسے کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھر کوئی باپ, کوئی چچا, تایا, عزیز وغیرہ کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو پہلے 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آج اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور وہ ایسی ایسی باتیں بعض دفعہ کرتا ہے. تو مسیح کو بھی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ میں نے آج مر جانا ہے. اس کی موت اس کو نظر آ رہی تھی. اور اسی لیے وہ چلا کر کہتا ہے اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور وہاں اس کے بعد لکھا ہے اور پھر اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت ہونے والی ہے, تو اس کو پتہ چل گیا تھا.
اب ہم دیکھیں گے زبور 22 باب کی پہلی آیت. زبور کی کتاب 22 باب اور اس کی پہلی آیت. وہاں لکھا ہے, یہی الفاظ لکھے ہیں, اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اب دیکھیں, خدا کئی سو سال پہلے اپنے بیٹے کی جو موت کا نقشہ ہے وہ کس کو دکھا رہا ہے؟ اپنے نبی داؤد بادشاہ رہے. وہ اپنے بیٹے کی موت کا نقشہ, جو کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا تھا اس نے, وہ داؤد بادشاہ کو دکھا رہا ہے. تو داؤد کہتا ہے کہ اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب بعض لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ داؤد نے شاید یہ اپنے لیے کہا. داؤد نے یہ اپنے لیے نہیں کہا. داؤد کو خدا بتا رہا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہونا ہے. اور وہی نقشہ ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا وہ داؤد کو خدا نے سارا بتایا. اسی باب کی 7 آیت جو ہے اس نقشہ کو واضح کرتی ہے. 22 باب کی 7 آیت. وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذہقہ اڑاتے ہیں, وہ منہ چڑھاتے, وہ سر ہلا لا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے, وہی اسے چھڑائے. اور اب اگر ہم واپس متی 27 باب پر جائیں اور اس کی 39 آیت میں, اس کی 39 آیت سے 43 آیت تک پڑھیں گے. وہاں لکھا ہے, اور راہ چلنے والے سر ہلا لا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے, اپنے تئیں بچا. وہی ہم نے پڑھا نا اس میں 22 باب میں, اور وہی اس کے ساتھ ہوا. اپنے تئیں بچا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ. اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا, اپنے تئیں نہیں بچا سکتا. یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, اوروں کو اس نے بچایا لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے, اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں. مذاق کر رہے تھے. اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے, اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے. مطلب وہ اس کو لان تان کر رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں کہ یہ خدا پہ بڑا بھروسہ کرتا تھا تو اب خدا اس کو چھڑا لے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. خدا تو اس کو 1 منٹ میں چھڑا سکتا تو وہ سلیپر سے اس کو اٹھا کے لے جاتا, لیکن اس کا مرنا ہمارے لیے فائدہ مند تھا. اگر وہ نہ مرتا تو آج ہم اپنے گناہوں سے مخلصی نہ لیتے, کیونکہ گناہوں سے مخلصی کس سے ہوتی ہے؟ قربانی سے, صرف قربانی سے ہوتی ہے. اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے, اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے, کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں. یعنی وہ مسیح کو بتاتے ہیں اس کی باتیں کہ تو نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. ہلیلویا. لفظ بہ لفظ وہی ہوا جو خدا نے اپنے نبی کو بتایا تھا. زبور 22 باب کی 16 سے 19 آیت کو اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے, زبور 22 باب 16 سے 19 آیت, کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے, بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں, وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں. داؤد کو تو نہیں کسی نے کوئی ہاتھ اور پاؤں چھیدے تھے, وہ سب خدا اس کو اپنے بیٹے کا نقشہ بتاتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں, میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں, وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں, وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر پورا ڈالتے ہیں. لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ,
اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر. یہ داؤد کے سارے داؤد کو خدا نے الفاظ بتائے. اور اب ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل 19 باب 23 اور 24 آیت. یوحنا کی انجیل 19 باب 23 اور 24 آیت. یہ نقشہ آپ دیکھیں گے سارا. جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے. اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے. ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور اس کا کرتا بھی لیا. یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا, اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر پورا ڈالیں. اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر پورا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ رشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر پورا ڈالا. وہی چیز آگے نا جو وہ زبور 22 باب میں خدا داؤد پہ اشکارا کرتا ہے, وہی چیز بالکل متی میں وہ پریکٹیکل ہو رہی ہے. اور پھر اسی باب کی 21 سے 27 آیت ہم پڑھیں گے. اسی باب کی 21 سے 27 آیت, یہ متی کا جو باب ہے نا اس کی 21 سے 27 آیت. 19 باب متی یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب 21 سے 27 آیت میں یوں مرقوم ہے. بس چونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پیلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں, کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا. بس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی, مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا. جس نے یہ دیکھا ہے, یہ یوحنا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ, تاکہ تم بھی ایمان لاؤ. یہ باتیں اس لیے ہوئی کہ یہ رشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. پھر ایک اور رشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے. جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے. اب ہم اپنی مرکزی آیت کی طرف آتے ہیں. ہماری مرکزی آیت کون سی ہے؟ ایلی ایلی لما سبقتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ خدا ہر وقت اپنے بیٹے کے ساتھ تھا. جتنی دیر وہ دنیا میں رہا باپ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ تھا, بلکہ اس کے اندر تھا. باپ بیٹے کے اندر رہتا تھا, اس کے ساتھ رہتا تھا. لوکا 22 باب کی 43 آیت 43, لوکا 22 باب کی 43 آیت کے مطابق, اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا, وہ اسے تقویت دیتا تھا. وہ اسے تقویت دیتا تھا, یعنی باپ نے ایک فرشتہ لگایا ہوا تھا اس کے ساتھ جو کہ اس کو تقویت دیتا تھا بیٹے کو. جب وہ گیتسمنی باغ میں جانکاری کی حالت میں تھا, بے قرار تھا, غمگین تھا, تو خدا کا فرشتہ جو ہے وہ اس کے پاس آ کر اس کو تقویت دیتا تھا. باپ بیٹے سے بالکل جدا, کیونکہ در حقیقت باپ ہی بیٹے کی صورت میں انسانی روپ لے کر آیا ہوا تھا. در حقیقت وہ باپ ہی تھا جو کہ انسانی روپ لے کر بیٹے کی صورت میں دنیا میں آیا تھا. اور وہی باپ روح کی صورت میں اس کے اندر تھا. کتنے لوگوں نے آیت پڑھی ہے اور خدا روح ہے؟
کتنے لوگوں نے پڑھی ہے یہ آیت؟ اور خدا روح ہے. وہی خدا جو ہے وہ روح کی صورت میں بیٹے کے اندر تھا. اب اگر باپ تو کوئی شخص جو مرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا دم نکل گیا ہے. جو بندہ مرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کا دم نکل گیا ہے, اس کی روح نکل گئی. اب بیٹا صلیب پہ جو لٹکا ہوا تھا تو اگر اس میں سے اس کی روح نہ نکلتی تو وہ کیسے مر سکتا تھا؟ تو روح کیا تھا؟ روح کیا تھا؟ خدا. روح کیا تھا؟ خدا. تو اسی لیے وہ کیا کہتا ہے؟ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اے باپ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر باپ نہ چھوڑتا تو اس کا دم نکل ہی نہیں سکتا تھا, اس کی روح نکل ہی نہیں سکتی تھی, وہ مر ہی نہیں سکتا تھا. اب بعض لوگ اس کو مطلب میں ایک جگہ پہ سنا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ خدا کے کلام کو کس طرح لوگ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی کہ یہ اس نے گلہ کر رہا ہے خدا سے کہ تو نے مجھے کیوں قربان ہونے دیا. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں اس کی قربانی کا. کہ اس کا مطلب کہ اس نے قربانی جو ہے وہ گلے کے ساتھ اپنی دی, اپنے جان کو اس نے گلے کے ساتھ قربان کیا کہ اے باپ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں قربان ہونے دیا. کہتا جی یہ ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کا اصل ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں قربان ہونے دیا. یہ مسیح کی قربانی کو ظاہر کرنے کا ایک تشریح ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان اگر ہوا ہے تو وہ باپ سے پھر گلہ کرے گا کہ تو مجھے کیوں قربان ہونے دے رہا ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو مسیح باپ سے کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیونکہ اگر وہ نہ چھوڑتا باپ, کئی لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا جہان کے گناہ اتنے تھے تو خدا نے اس سے منہ پھیر لیا. صرف یہی مقصد تھا. وہ کہتا ہے باپ کو کیونکہ اگر باپ اس سے الگ نہ ہوتا, وہ روح سے الگ نہ ہوتی تو اس کی جان نہیں نکل سکتی. تو وہ کہتا ہے کہ اے باپ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک روح ہے جس کو ہم دم کہتے ہیں. دم پھونکا گیا, وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہو تو کہتے ہیں اس کا دم نکل گیا, اس کی روح نکل گئی, وہ فوت ہو گیا. اسی کے اندر وہ دم نہیں تھا جو ہمارے اندر ہے, انسانی دم. اس کے اندر خدا کا روح تھا, خدا کا پاک روح تھا, کیونکہ وہ خود خدا تھا. اس نے انسان کی شکل تو ضرور لی تھی, وہ صرف اس لیے لی تھی کہ ہم لوگ نہ گھبرائیں کہ یہ شاید کوئی کون سی مخلوق آ گئی, آسمانی مخلوق جو کہ ہمیں کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں. تو اس نے انسانوں کو ایک تسلی دینے کے لیے وہ انسانوں کے درمیان انسان کا روپ لے کے آیا, لیکن وہ خدا تھا اور خدا کا روح اس کے اندر تھا. اور جب تک خدا اس سے جدا نہ ہوتا تو اس کو موت واقعہ نہیں ہو سکتی تھی. اور چونکہ بیٹے کو مرنا ضرور تھا, وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا تھا, اور خدا کی مرضی یہی تھی کہ وہ مرے تو پھر انسان کو ایک گناہوں سے مخلصی ملے. اگر ہم دیکھیں تو جب اسرائیلیوں کو مصر سے نکالنا تھا تو خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا اور ان کو یہ کہا کہ وہ
सब एक एक मेंढे को कुर्बान करेंगे, एक एक मेंढे को रात को ज़िबा करेंगे और उसका खून किधर लगाएंगे? अपने घर की चौखट पर, अपने घर की चौखट पर। और जिस दिन उन्होंने ये किया और खुदा का फरिश्ता रात आया और उसने जिस घर के बाहर जिस चौखट पे खून लगा तो उसको छोड़ा, जहां नहीं लगे थे उसके जाके पलौठों को मार दिया, उसके पलौठे को मार दिया। तो उसी रात क्या किया फरौन ने? उन्होंने कहा जान छोड़ो, निकालो इनको बाहर, निकालो, ये निकल जाए मुल्क मिस्र से, हमारे तो सारे पलौठे मार दिए। हमेशा खून से मखलिसी मिलती है। उस वक्त मेंढों के खून से मखलिसी मिली, हमें किसके खून से मिली? किसके खून से मिली? और अगर वो ना मरता शरीर पर तो हमें कैसे मखलिसी मिल सकती? तो इसीलिए जब वो किसी लटका हुआ था शरीर पर तो वो कहता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। क्योंकि एक इस कलमे पे कलाम देना था, इसलिए इस आज का कलाम मुख्तसर सा है। खुदा आप सबको बरकत दे।